बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो श्रीलंका से भी बढ़ गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की तो नहीं ज़रूरत, हमें सबको मालूम है, आपको मालूम है, बाज़ार से चीज़ें ख़रीदने जाते हैं, लोगों का हाल बुरे से बुरा होता जा रहा है महंगाई के हवाले से। और फिर दूसरी तरफ हाल ये है कि पाकिस्तान की हमें नहीं याद तारीख़ में, एटलीस्ट वन डजंट रिमेंबर कि कभी ऐसा हुआ हो कि हुकूमत कहे जी बजट पर अभी काम नहीं शुरू कर रहे क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि पैसे हमारे पास कितने होंगे। मामला सारा पैसों पर जा कर के रुका हुआ है। कहाँ से पैसे आएंगे, IMF कब अग्री करेगा और कौन कितने पैसे देगा, डॉलर्स कहाँ से आएंगे, जो रिमिटेंसेस हैं उसका क्या होगा। अच्छा, पैसों की बात यहाँ भी आ गई कि जी इंडस्ट्रीज़ आर बीइंग शट डाउन, रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ जाएगी। तो ये मामलात हैं, अगर हम कहें कि इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के इट्स विद अ वेरी सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान। और आप देखिएगा, मतलब इस दफ़ा अभी बिल आया गैस का हमारे यहाँ, तो पिछले महीने का 3,000 था। तो हमारे जो साहब काम करते हैं वो आए, उन्होंने कहा जी वो पिछले महीने 3,000 था और इस दफ़ा कोई शायद 14,000 आया है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी उसमें से मैंने पढ़ा है, तो वो कह रहे हैं कि जी 10,000 के करीब है, वो एडजस्टमेंट्स हैं कुछ, यानी कि हुकूमत को पैसे ले रही है जो उसको ज़रूरत है। अब कहाँ तक इस बात पर बार बार ये बात करें। बहरहाल हम तो ये कहने जा रहे हैं कि हमारा कमाल देखें कि ये हालात हैं, दिस इज़ द इकोनॉमिक सिचुएशन, बट द बैटल फॉर द चेयर कंटिन्यूस। यानी कि ये कोई अब वक्त ऐसा है कि बजाय के हाल में जो सूरत हाल है इकोनॉमिक, उसको ठीक किया जाए, उस पर सब सर जोड़ के बैठें, उसकी बजाय अब ये हो रहा है कि जी जो पास्ट है, जो माजी है, उस पर ज़रा हिसाब किताब कर लिया जाए। तो बस फिर अब हिसाब किताब जब जहाँ जंग होती है, जहाँ लड़ाई रहती है, जहाँ तफरुक़ा इतना फैल जाए, जहाँ कोई जो रूल है, जो आइन है, वो सब की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हो, तो फिर वही होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। 5 एलिमेंट्स आपको बता दें जो पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं, जो 5 एस्पेक्ट्स हैं हमारी इस वक्त की सियासत के, उसके इन सब के माने क्या है। सबसे पहले तो जुडिशरी को लें। देखिए, जो सब शुरू करते हैं मुज़ाकरात से, जो मुज़ाकरात कल मुकम्मल हुए, उस पर मुकम्मल क्या हुआ है, वो लास्ट राउंड जो हुआ, यानी कि द लास्ट राउंड एज नॉट आखिरी राउंड, लेकिन जो कल राउंड हुआ उसके बाद ख़बर ये थी कि हुकूमत ने ये कहा कि जी बड़ा अच्छा हुआ, इस पे आगे बढ़ेंगे। अभी तो इनके शाह महमूद कुरैशी साहब की बीवी हैं बीमार, खुदा करे उन सेहत याब हो। दूसरा ही तरफ PTI ने कहा कि जी हमने मान लिया था कि 1 डे इलेक्शंस और केयरटेकर गवर्नमेंट हर जगह, लेकिन डिज़ोल्व करने का वो जो डेट है उस पर नहीं एग्री हुआ और इलेक्शन डेट एग्री नहीं हुई। तो हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, हम उन्हें कहेंगे कि जी ये हमने अग्रीमेंट है हमारी, ये हम इनको प्रपोज़ कर रहे थे, तो ये आप देखिए, अब आप देखें क्या कर सकते हैं इसके बारे में। और आप 14 मई को इलेक्शन करवाएं। हुकूमत ने ये कह दिया कि जी भी बातचीत हो रही है, मुस्बत हो रही है, भी आगे बढ़ेगी। तो पहले छूटते ही हम आपसे कह दें, नंबर 1, 14 मई के इलेक्शन आउट ऑफ द क्वेश्चन। आपको याद है चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमाया था कि जी आप हज के बाद कर लें, फिर अगली ईद के बाद कर लें, कुछ ऐसे जिक्र किया था जैसे कि जुलाई अगस्त की बात। अच्छा, हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में हमने सुना, ये इनसे कहा गया कि जी आप अगस्त में हम डिज़ोल्व करेंगे असेंबली, बजट से पहले तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बजट के बाद करेंगे। अच्छा, एक और दिलचस्प बात सुनिएगा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप 11 अगस्त को या 12 अगस्त की रात को, जब के ओथ लिया गया था, अगर 12 अगस्त की रात को आप डिज़ोल्व करेंगे, यानी असेंबली ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है, बिकॉज 5 साल की मुद्दत पूरी हो जाती है। जब ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रूटीन वो ख़त्म होती है, यानी 5 साल के बाद, तो फिर 60 दिनों में करवाने पड़ते हैं इलेक्शंस। और अगर उसकी बजाय आप उसको पहले तहलील कर दें, यानी कि 2 दिन पहले भी कर दें, 6 दिन, देन
you have 90 days to hold the elections. So یہ ہے. اور یہ حکومت کی سنا بات بھی ہوئی پی ٹی آئی کی جو ٹیم تھی اس کے ساتھ کہ جی آپ ذرا یہ تو ایک تو ہم کسی صورت بجٹ سے پہلے نہیں جانے والے گھر. یہ بھی ہم نے سنا کہ کچھ ایسی بھی بات ہوئی کہ جی اگر آپ زیادہ شور مچائیں گے تو آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہمارے پاس آپشن ہے اکنامک ایمرجنسی لگانے کا, تو وہ ہم لگا دیں. پھر ایک سال یعنی کہ اکتوبر میں کیا, پھر آپ اگلے سال انتظار کریں, اگلے سال اکتوبر تک. تو یہ جو یہ پوزیشنز ہیں یہ سامنے آپ کے ہم رکھتے ہیں کہ یہ تمام معاملات ہیں. تو اس وقت یہ مذاکرات کی صورتحال ہے. ہماری نظر میں اٹ از ناٹ اے ڈیڈ لاک. ہماری نظر میں یہ اب جو پی ٹی آئی ہے اس کو ذرا گارنٹی چاہیے کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے. یہ نہیں کہ تو ہو ہی نہ اکتوبر میں, ذرا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی پہ چلتے ہیں. یہ تو مذاکرات کی ہم نے آپ کو سچویشن بتائی ہے. اٹس ناٹ اے ڈیڈ لاک. اس پہ آگے بات ہوگی یقینی طور پہ, مطلب دونوں ٹیمز میں بات ہوگی. اب جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, ان کو دو چیزیں چاہیے. ان کو نیشنل لیول پہ, فیڈرل لیول پہ بھی الیکشن چاہیے, وہ مان گئے ایک دن کہ ایک ہی روز ہوں گے. دوسرا ان کو چاہیے کہ ہر صورت اکتوبر میں ہو جائے الیکشن. یہ نہ ہو کہ اور بھی زیادہ دیر ہو جائے, اٹس پشڈ ہیڈ, اور یہ ادھر سے اسمبلیز تحلیل ہو تو اس کے بعد الیکشنز کی ڈیٹ ہی لمبی پڑ جائے. تو اس وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ جی آپ ان اے سینس سپریم کورٹ کو انوالو کرنا, ان کو گارنٹر بنانا ہے. کہہ یہ رہے ہیں 14 مئی, تو یہ سمجھے جیسے اینیمل فارم کی بات ہے نا کہ کہہ کچھ رہے ہیں مانے کچھ اور ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 14 مئی از آؤٹ آف دا کویسچن. ای سی پی بھی کہہ چکا ہے, سب کہہ چکے ہیں, خود چیف جسٹس سب کہہ چکے ہیں. تو اینی وے سو یہ جو کہہ رہے ہیں 14 مئی, یہ مطلب کہ پریشر ڈالیں گورنمنٹ پہ, لیکن اصل میں وہ کہہ رہے ہیں ان کو جی آپ اس کے گارنٹر بن جائیں. تو یہ پی ٹی آئی کی صورتحال ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس کے پاس کچھ ہاتھ میں نہیں ہے. دیکھیں نا, ہر چیزیں 5-6 چیزیں ہم ہمیشہ گنتے ہیں انہوں نے کی پارلیمنٹری اس میں رہتے ہوئے کہ اس پہ اس طرح سے پریشر ڈالیں, وہ نہیں کر پائے. یہ نہیں کہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں جو انہوں نے قدم اٹھائے کہ اسمبلی سے نکل بھی گئے, اسمبلیز کو تحلیل بھی کر دیا, لانگ مارچ کی بھی بات کر دی, جیل بھرو تحریک کی بھی بات کر دی, یہ بھی کر دی. 5-6 چیزیں, کچھ نتھنگ ورکڈ. جو چیز ورک کی وہ یہ کہ ان کے پاس پبلک سپورٹ ہے, اینڈ ہینس دے وڈ وانٹ الیکشنز. اب یہ الیکشنز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انڈائریکٹلی یہ چاہ رہے ہیں کہ گارنٹی مل جائے کہ اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے. اچھا, تو یہ بات ہو گئی دوسری. اچھا, اب یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ کی جو ہمیں سچویشن دکھائی دیتی وہ یہ کہ اگین اینڈ اگین ہم یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 190 جو ہے اس کی نہیں رہی جو پاور تھی, وہ پاور کو چیلنج کر دیا ہے. دیکھیے نا, پاور کو چیلنج کر دیا بائی سینگ منسٹری آف ڈیفینس اینڈ منسٹری آف فائنینس کے جی نہیں, ہم نہیں کر سکتے, نہ پیسے دے سکتے ہیں, نہ ہم فری دے سکتے ہیں. اور اب تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنی پوزیشن لے لی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اب اس کے پاس یہ جو چینج آ رہا ہے اسمبلی میں, کوئی رولز لا لے کے آ رہے ہیں, اگلے 2-4 دنوں میں ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کہ پریزیڈنٹ صاحب سے نہیں پوچھنا پڑے گا, الیکشن کمیشن خود ہی ڈیٹ دے دے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گوئنگ بیک ٹو دا جوڈیشری کے پاس اب کوئی پاور اور اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کچھ بہت بڑا کام کر کے دکھائے, کسی کو بڑی سزا دے دے اور یہ کر دے. اچھا, یہ تو جوڈیشری اپنی اس کو ایک مشکل آن پڑی ہوئی ہے. وہ اب اس پہ بات کری جی کیوں آپ یہ کیا ہماری پاورز کو چینج کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کی اور سو موٹو کے حوالے سے. وہ اس ڈیبیٹ میں اس میں ظاہر ہے ان کا ایک رول ہے, بٹ لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ وہ کچھ کر پائیں گے. اور جوڈیشری ہسٹوریکلی ہمیشہ جب ہی کچھ کر پائی ہے, یعنی کہ موسٹ آفن جب کر پائی ہے جب کہ ادارے اس کے پیچھے کھڑے رہے ہیں, ایٹ دا بیک آف دا جوڈیشری. تو اینی وے سو یہ جوڈیشری کے پاس وہ طاقت نہیں کہ وہ کچھ کرے. اور گارنٹر کہہ رہے ہیں بن جائے, ٹھیک ہے وہ, لیکن ناٹ لائکلی. دیکھیں نا, اگست میں تو یہ چلے جائیں گے, اگست سپٹمبر میں چیف جسٹس صاحب, اور چلے جائیں یا نہ چلے جائیں, بات یہ کہ ان کے پاس اب کوئی اس طرح اتھارٹی نہیں ہے. تو پھر اور جو اب چلیں اس سے ایک تو 190 کا وہ ہو گیا نہیں ہے. اور اب ذرا دیکھ لیں کہ حکومت یعنی پارلیمنٹ اور جوڈیشری میں یعنی کہ ایسی جنگ چھڑی ہے کہ کبھی دیکھا نہیں کسی نے پہلے.
خواجہ آصف صاحب نے طبل جنگ بجا کے کہہ دیا کہ چلیں اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنی تنخواہیں ہیں اور آپ کی کتنی پینشن ہے اور پوری زندگی کے لیے آپ کو لائف گارڈ مل جاتا ہے، آپ کی مراحت کیا ہیں، یہ کیا ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے جی کہ بتائیں آپ ہمیں دیں پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز، ہم بھی آپ سے پروسیڈنگز مانگتے ہیں، مطلب کہ حد بھی ہو گئی ہے اب یہ دوسری. اچھا پھر یہ کہ تاریخ گنا دی کہ جی آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، آپ تو پارلیمان کی کو ختم کرنے پر آپ کی تاریخی جو ایک ہے پرفارمنس مختلف ججز کی، وہ تو یہ پارلیمان کو ختم کرنے کے ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہے. کافی باتیں کی اور یہ بھی ایکنالج کیا ٹو بی فیئر ٹو ہم کہ جی ہاں ہم نے بھی فائدہ اٹھایا اس سے اور ہم نے بھی پارلیمان کے خلاف اقدامات کیے ہیں، جو کہ پارٹی نے جب فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی ایک پارٹی اس کو فائدہ ہو گیا، پھر دوسری کے خلاف ہو گئی، پھر دوسری کھڑی ہو گئی، تو اس کو اس طرف اشارہ کرتے ہیں. اچھا تو اب یہ دس از دا سچویشن جو سپریم کورٹ کی سچویشن ہے، اور یہ کہ 16 مئی کو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بلا لیا جی، وہ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے، ایک اسپیشل کمیٹی بھی بنائی ہے جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا سپریم کورٹ نے جو مانگی ہیں پروسیڈنگز وہ ان کو دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی. جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہے جس کا تعلق ہے وہ پروسیجر جو ہے یعنی کہ ان کی آئین میں تبدیلی جو لا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کی کام کرنے کے طریقے سے اور کرنے کے طریقے کو، اور جو آرٹیکل 184(3) میں چینجز اور اپیل وغیرہ کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو لا میں جو ڈسکشن ہوئی تھی لا پاس ہونے سے پہلے سپریم کورٹ نے کہا لائن جی اس کی دیں ہمیں پروسیڈنگز. انہوں نے کہا بھی ہم کمیٹی بنا کے دیکھتے ہیں whether we should give it to you or not. ایک دفعہ 85 میں الہی بخش سمرو صاحب سے مانگا تھا کورٹس نے، پچھلی لاسٹ ٹائم دا کورٹس آسک فار اٹ واز ہاؤ مینی ایئرز اگو، 15 اور 25 کوئی یعنی کہ 30 35 36 37 سال پہلے مانگا تھا، اس وقت ان کو دیا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم دیکھیں گے. تو کمیٹی بھی بنا لی، رجسٹرار کو سپریم کورٹ کو بھی بلا لیا، تو جنگ آگے بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ مقابلہ چلتا جا رہا ہے آگے. یہ صورت نہیں نظر آتی کہ سپریم کورٹ کوئی اپنی یعنی بہت کوئی اسٹرانگ پوزیشن لینے کی پوزیشن میں ہے، بیکاز واٹ ول سپورٹ اٹ ول بی دا کویسچن. اور یہ بھی دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا یہ بات بہت زبان زد عام ہے اور مبینہ طور پہ کہ سپریم کورٹ کی پنڈی میں ملاقات ہوئی، چیف جسٹس صاحب کی پنڈی میں کہا ہوئی ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی کہ آگے کیسے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا، کہ جی آپ فل بینچ نہیں بنا. یہ بھی باتیں سننے میں آئیں مبینہ طور پہ کہ بھئی فل بینچ کی بھی بات ہوئی کہ اور یہ بہت سے لوگوں نے جو ان کے سپورٹرز بھی ہیں یعنی کہ جو رسپیکٹ بھی رکھتے ہیں سپریم کورٹ کہ بھئی آپ نے 12 جو فل بینچ نہیں بنایا، تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ اس کی چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا نہیں بنایا نا ہم نے فل بینچ. ابھی بھی کہہ دیا انہوں نے سپریم کورٹ بار کے جو پاکستان بار کاؤنسل کے صاحب ہیں ان کو کہہ دیا کورٹ میں نہیں دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو یہ سب چیزیں ہیں، تو سپریم کورٹ بھی کوئی اس پوزیشن میں نہیں کہ ہیلپ کرے پی ٹی آئی کو. لیکن تو یہ اس وقت اور جو حکومت ہے وہ ٹف سے ٹف پوزیشن لے رہی ہے. اچھا عمران خان صاحب کی جو ان کی اپنی پوزیشن ہے وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہر چیز استعمال کر لیا ہے، اور یعنی اسٹریٹ پاور یہ وہ سارا کچھ، وہ کوئی چیز یعنی کہ کوئی میجر ڈیسیجن اسٹیٹ ریاست حکومت سے نہیں کروا پاتے اپنی اس بیسس پہ کہ جی میں لوگ نکل کے آ رہا ہوں تو اب میری بات سنیں آرمی چیف کو اس کو بنائیں گے، میں لوگ لے کے آ رہا ہوں تو چلیں جی آپ اسمبلیز تحلیل کریں اور آپ نیشنل اسمبلی کریں، میں لے کے آ رہا ہوں لوگ تو یہ کریں. وہ نہیں ہو پا رہا. یہ بار بار ہم کہتے ہیں کہ ان کی سپورٹ پبلک میں اپنی جگہ قائم ہے، دس از واٹ اٹ سیمز رائٹ، وہ تو الیکشن سے پتہ چلے گا، لیکن وہ فیکٹر گوز ان ہز فیور ناٹ دس. تو اس وجہ سے ان تمام اگر آپ 5-6 صورتحال دیکھیں جو ہم نے آپ کو بتایا، کورٹس کا کیا، عمران خان صاحب کی کیا پوزیشن ہے پارٹی کی یہ وہ، اور جو الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو وہ کہہ چکا ہے جو یہ سب، اور پی ٹی آئی اٹ سیلف، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ دیر فور جو بات شروع میں کہی کہ یہ بات مذاکرات سے ہی آگے بڑھے گی، اور ہمیں لگتا یہی ہے کہ فائنلی اسی طرح سے ہوگا کہ الیکشنز
زیادہ سے زیادہ سپٹمبر میں ہو جائیں گے. وہ 60 ڈیز اگر اگست میں یہ تحلیل کر دیں، اگست میں، تو اگست اور سپٹمبر تک 52 ڈیز منیمم 52 ڈیز کی الیکشن ہیئرنگ ہونی ہوتی ہے بائی لاء. تو لگتا یہ ہے کہ ستمبر کے آخر تک الیکشنز ہو جائیں گے، لیکن اس سے ہٹ کر کے ہم نہیں دیکھ رہے کہ آئیدر دا اسٹیبلشمنٹ یا پارلیمان یا حکومت یا ایون دا آنریبل سپریم کورٹ اس چیز میں کوئی تبدیلی لا پائیں گے. زیادہ جو حالات ہیں اس وقت اور جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب کہیں گے کہ جی آپ کے 90 دن کا تو آئین کہتا ہے، بالکل 90 دن کا آئین کہتا ہے، لیکن 90 دن پہ جو تھا پورا کہ جی فل بینچ بٹھائیں گے، کریں وہ کریں، وہ نہیں ہوا. اور آپ کو یہ کہنا ہمیں پڑے گا کہ ریما عمر جو ہیں لائر، انہوں نے جیو ٹیلی ویژن پہ کل ایک پوری تفصیل میں بیان کیا ہے کہ کیسے بینچز بنے.